The Perfection. This message by Brother William Marion Branham was preached on 19th April 1957 at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. कामलियत। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से 19 अप्रैल 1957 को ब्रैनम टैबरनेकल जेफरसनविल, इंडियाना, यूएसए में दिया गया। बस यहाँ पर आपके साथ मिलकर इबादत करने के लिए मौजूद हूँ। और अब ठीक पैगाम से पहले आज रात मेरे साथ प्लेटफार्म पर मेरे अच्छे दोस्त डॉक्टर लीवेल मौजूद हैं, जो फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च लीमा, ओहायो से हैं, जो लीमा मीटिंग्स में मेरे स्पॉन्सर में से एक थे। आज रात आते हुए मैंने उनसे पूछा कि आया वो अगले कुछ लम्हों के लिए जमात से कुछ बयान करना नहीं चाहेंगे और शायद लीमा मीटिंग्स के ताल्लुक से कुछ कहना चाहें। मैं खुश हूँ और आज रात आपका तारफ़ करवाते हुए भी खुशी महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर लीवेल वो दूसरे बैप्टिस्ट शख्स हैं जिन्होंने पाक रूह को पाया है। टेप पर खाली जगह है। एडिटर। आमीन। भाई वेल, खुदा आपको बरकत दे। एक बैप्टिस्ट पास्टर के लिए ये सब बातें कहना काफ़ी कठिन था, क्या ये नहीं था? खैर, हम भाई वेल को अपने साथ पाकर बहुत ही खुश हैं और यकीनी तौर पर उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं ताकि वापस आए और हमसे रफ़ाकत करे और किसी भी वक्त वो मुलाकात कर सकता है। और अब आज रात, कल रात यसु मसीह की तदफीन के ताल्लुक से है। इतवार की सुबह 6 बजे तड़के की इबादत है और मुझे यकीन है कि भाई ने इबादत के मज़ीद हिस्से का ऐलान कर दिया है। अब आएँ एक लम्हे के लिए दुआ मांगते हैं। ऐ मुक़द्दस खुदावन, तेरा कलाम सच्चाई है और हम उन लोगों के लिए शुक्रगुजार हैं जो इसे थामे रहते हैं और खौफ से बालातर होकर वो इसे लोगों तक पहुंचाते हैं। और जैसा कि हम आज रात बाइबल को खोलते हैं या इसके सफ़ों को पलटते हैं तो होने पाए कि पाक रूह आए और हमारे फ़हम व मार्फत के कलाम को खोल दे। यसु मसीह के वसीला हम ये दुआ मांग लेते हैं। आमीन। ये अजीम रात है जिसे हम मनाने जा रहे हैं, जो हमारे मुबारक खुदावंद की मसलूबियत के ताल्लुक से है। और मैं चाहता हूँ कि आज रात उसके अपने मुबारक होंठों से निकले हुए अल्फाज को पढ़ूँ जो उसने अपनी किताब में लिखवाए हैं। मुक़द्दस मत्ती और गालिबन 4 बाब है और हम 47वीं और 48वीं आयत को लेते हैं। हम इसे पढ़ते हैं। और अगर तुम फ़कत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज़्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। और आज रात हमने बता दिया है कि हम कामलियत के मौजू पर बात करने जा रहे हैं। अब ये हमारे खुदावंद की मसलूबियत की रात के ताल्लुक से एक बहुत ही अजीब सा अनवान लगता है, मगर आज शायद आप रेडियो सुनते रहे हैं और मुख्तलिफ़ पैगामात को और प्यामरों को सुनते रहे हैं कि उन्होंने उस अजीम मुहीब दिन को कैसे पेश किया जब हमारा खुदावंद जहान के गुनाहों के लिए मसलूब हुआ था। इसलिए आज रात मैंने एक मुख्तलिफ़ रास्ते पर जाने का चुनाव किया है ताकि इस तक पहुंच पाएं। इसलिए ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा और शायद आपको थोड़ा सा ताज़ा दम कर दे। और अब जैसे ही हम कलाम को पेश करने की कोशिश करते हैं तो होने पाए कि कदूस पाक रूह इसे पुरतहरीक बना दे। खुदा कामलियत का तकाजा करता है। हम इस बात को जहन में रखना चाहते हैं कि खुदा की हजूरी में सिर्फ यही एक हिस्सा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं जा सकता है। बस हमारी इबादत और सब कुछ कामिल होना चाहिए। अब बाग अदन में देखें कि खुदा के पास बाग में आदम और हवा थे। उन्होंने गुनाह किया था और खुदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। गुनाह की वजह से उन्होंने नाफरमानी की थी और जब नाफरमानी वाक़या होती है तो नाफरमानी ही कानून की खिलाफ वर्जी होती है और खुदा का कानून है और वो पाक होते हुए पाकीज़गी का मंबा है। इसलिए उसके हजूर कभी भी नापाकी का एक अंसर भी नहीं ठहर सकता है। इसलिए
اگر گناہ دنیا میں نافرمانی کی وجہ سے آیا ہے تو پھر اس سے پہلے کہ گناہ گار خدا کی حضوری میں کھڑا ہو پائے، اس سے پہلے گناہ سے نمٹا جانا چاہیے۔ اب اگر قانون نہیں ہے تو پھر انصاف بھی نہیں ہے، لیکن قانون تقاضا کرتا ہے، بلکہ انصاف قانون کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اگر قانون ہے اور جب اسے لاگو کیا جاتا ہے تو پھر یہ انصاف پیش کرتا ہے۔ اب دیکھیں، قانون کی طرف سے کوئی بھی انسان بچا ہوا نہیں ہے۔ اب قانون ہمیں بچا نہیں سکتا ہے۔ قانون صرف ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں جیل میں ڈال دیتا ہے، مگر اس میں مخلصی کی کوئی طاقت موجود نہیں ہے۔ قانون نے ہمیں صرف یہ دکھایا کہ ہم گناہ گار تھے اور ہمیں مجرم ٹھہرایا گیا تھا۔ یہی کچھ قانون کرتا ہے، یہ سزا کو لاتا ہے یا پھر دکھاتا ہے کہ آپ کی غلطی کہاں پر ہے۔ لہٰذا قانون بذات خود بچا نہیں سکتا ہے، یہ صرف مقدمہ ہی چلا سکتا ہے، اور خدا کو پاک اور منصف ہوتے ہوئے اسے ایک مقدمہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسے گناہ گار کے خلاف مقدمہ چلانا پڑتا ہے، کیونکہ اس نے فضل کی حدوں کو عبور کر دیا تھا اور قانون شکنی کرنے والا شہری بن گیا تھا۔ پھر تو اس کے ساتھ لازماً نمٹنا جانا چاہیے تھا، اور ہر قانون میں سزا ہوتی ہے۔ پس خدا کے قانون کی خلاف ورزی کی سزا موت ہے، اور اسے نسل انسانی کے لیے موت کو پیش کرنا پڑا تھا، اور یوں پوری نسل انسانی اس قانون کی زد میں آ گئی ہے۔ اب جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو کوئی راستہ نہیں تھا اور کوئی دوسرا طریقہ علاج موجود نہیں تھا کہ وہ کبھی دوبارہ خدا کی حضوری میں کھڑے ہو پاتے، سوائے اس کے کہ اس گناہ کے ساتھ نمٹا جاتا۔ کوئی بھی انسان کسی قسم کا گناہ کر سکتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو یا کتنا ہی بڑا ہو، بس اس انفرادی گناہ کے ساتھ نمٹا جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا کبھی اس مقدس خدا کی حضوری میں کھڑا ہو پائے۔ چنانچہ اس لیے جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا اور قانون کی خلاف ورزی کی تھی تو وہ گناہ کا لقمہ بن گئے تھے اور قانون پر عمل درآمد کرنا پڑنا تھا، کیونکہ اس نے تمام نسل انسانی کو موت کی سزا کے ماتحت کر دیا تھا۔ اب اگر ہم صرف چند لمحوں کے لیے بس اپنی سوچ میں چلے جائیں اور اس عظیم تصویر کو دیکھیں اور یاد رکھیں کہ یہاں موجود ہر فرد اس میں شامل ہے، ہر مرد اور عورت اور بچہ اس موت کی سزا میں شامل ہو گیا تھا جو نسل انسانی کے سربراہ آدم کی نافرمانی کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہم سب گناہ کا شکار ہو گئے تھے اور گناہ سے ضرور نمٹا جانا چاہیے، اور پس خدا اپنی لامحدودیت میں اور اپنی عظیم محبت میں موجود ہے۔ قانون کا کام گناہ گار کو اپنے بنانے والے سے جدا کرنا ہے، پھر وہ برباد ہو جاتا ہے اور مکمل طور پر فنا ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے واپس آنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا ہے جب تک کہ اس گناہ سے نمٹا نہ جائے۔ اور یوں آخر میں ایک گناہ گار کے مکمل طور پر فنا ہو جانے پر بہت آسانی سے یقین کر لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے خدا کی حضوری سے جدا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس گناہ پر غور کریں اور کیسے خدا عادل ہے، اور وہ عادل ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تمام عدل کا سرچشمہ ہے۔ پھر اس کے پاس اس نافرمانی کی سزا دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ جاتا، اور وہ سزا موت ہے، کیونکہ اس نے فرمایا جس روز تو نے کھایا اس روز تو مر جائے گا۔ اب یہ ایک سیاہ ترین تصویر ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پھر اگر ہم ذرا سا مزید پیچھے جائیں اور خدا کی صفات کو دیکھیں تو بائبل ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے، لیکن پھر بھی محبت ہوتے ہوئے اسے عادل بھی ہونا ہے۔ لہٰذا محبت کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے تھپکی دی جا سکتی ہے اور جس کے ساتھ
کھیل کھیلا جا سکتا ہے۔ محبت خدا کا انصاف ہے۔ اب جب خدا نے دیکھا کہ اس کے بچوں نے اس کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور انہیں موت کی سزا کے لیے مرنا ہے، تو پھر خود مختار محبت نے ایک راستہ بنانے کے لیے قدم اٹھایا، کیونکہ خدا نے دیکھا کہ اس کے بچوں کو اس کی حضوری سے بالکل مکمل طور پر فنا ہو جانا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کے قانون کی خلاف ورزی کی تھی، اور اس کے قانون کی خلاف ورزی کی سزا موت تھی۔ اور پھر خدا کی محبت اس کے لوگوں کے لیے باہر نکلی، اور جب الہی محبت پیش کی جاتی ہے تو خود مختار فضل محبت کا مقصد پیدا کر دیتا ہے، اور خدا پیشگی علم کی بدولت جانتا ہے، جب کہ اس نے اپنی نسل سے اس قدر محبت کی تو بھی سزا کے ساتھ اس نے باغ عدن میں متبادل موت کا سبب بنا لیا تھا، یعنی اس نے متبادل کے طور پر ایک معصوم مخلوق برے کو لے لیا جو گناہ سے ناواقف تھا، اور وہ ایک متبادل کے طور پر پیش کیا گیا تاکہ کام میں آئے اور مجرم گناہ گار کی جگہ پر مر جائے۔ اور یہ ایک برا تھا جو ذبح کیا گیا تھا تاکہ اپنے لوگوں کی زندگی کو بچا پائے۔ سارے پرانے عہد نامہ کے دور میں انہوں نے بروں اور بکروں اور بیڑوں اور بیلوں اور گائے کے خون کو پیش کیا تھا، جو کہ متبادل موت تھی، لیکن یہ سب خدا کے عظیم بندوبست میں موجود تھا۔ مگر اس کے ذہن میں ایک حقیقی شے تھی جو آنے والی تھی، جو ایسی کچھ تھی۔ وہ سب اس حقیقی شے کے عکس تھے جو کہ آنے والی تھی، اور اصل شے آنے والی تھی جو کہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اور وہ سب برے جو مر گئے تھے وہ صرف ایک عکس تھے، اور ایک عکس کسی شے کا نیگیٹو ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف کلوری کے آنے کی بابت اشارہ دیا تھا۔ اب اس تصویر کے لیے آئیں اپنی اپنی بائبل میں عبرانیوں کی کتاب کی جانب چلتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں کہ پالوس جو کہ عظیم رسول تھا وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اپنے لیے ان چیزوں کو الگ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عبرانیوں کی کتاب کے 10ویں باب میں موجود ہے۔ ہم اسے پڑھتے ہیں۔ میں صرف کلام سے محبت کرتا ہوں کیونکہ کلام سچائی ہے، اور میں اپنی جماعت کے سامنے کلام پڑھنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عدالت کے دوران میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور مجھے حساب دینا پڑے گا۔ لہٰذا اگر میں اسے کلام میں سے لاتا ہوں تو پھر میں قصوروار نہیں ہوں گا، کیونکہ یہ کلام ہے اور خدا اپنے کلام کا ذمہ دار ہے۔ آج ہم یہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ مبشران اور اسی طرح باقی سب بھی ارد گرد اپنا اثر و رسوخ بنا رہے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے، اور چرچز میں جاتے ہوئے ہم یہ بات دیکھتے ہیں۔ ہم چرچز میں جاتے ہیں اور آپ ایک فلاں پاسٹر کو پاتے ہیں، اسے اپنے اندر کوئی چھوٹا سا عجیب عمل مل جاتا ہے یا کوئی چھوٹا سا جذبہ مل جاتا ہے۔ اگر آپ توجہ نہیں دیتے ہیں تو پوری جماعت اس روح کو لے لے گی۔ اگر وہ تھوڑا سا جذباتی ہے یا اپنے سر کو جھٹکا دیتا ہے یا کوئی چھوٹی سی عجیب سی حرکت ہے تو دیکھیں پورا چرچ اس سلسلے میں داخل ہو جائے گا۔ اور آج ہمارے پاس یہ چیز ہمارے جدید چرچز میں موجود ہے، جہاں یہ احساسات اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں موجود ہیں، اور اس میں ایک الجھن موجود ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اگر کبھی ایسا وقت تھا کہ ہمیں کلام پر قائم رہنا چاہیے تو یہ وقت آج ہی ہے۔ آپ دیکھیں، میں عدالت میں کھڑا ہونا پسند نہیں کروں گا، یہ جانتے ہوئے کہ میرے پاس کچھ قابل تحسین اور انوکھا مکاشفہ تھا جس کی بدولت لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے عمل پر میری روح کو پائیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ خدا کے کلام کے وسیلہ خدا کی روح کو حاصل کریں جو سچائی کو پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ آج رات اس عظیم موقع پر میں خدا کے ابدی کلام میں سے پڑھنا چاہوں گا۔
ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شریعت کئی سالوں سے موجود تھی، لیکن شریعت کبھی بھی گناہ کو دور نہیں کر پائی تھی۔ جیسا کہ میں ماضی میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ صرف ایک جیل خانہ تھا۔ یہ وہ عظیم تفتیش کار تھا جس نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیا کیا تھا، لیکن اس کے پاس آپ کو بچانے کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس نے آپ کو روبن کی دکان میں رکھوا دیا تھا، لیکن اس کے پاس آپ کو باہر لے جانے کے لیے کوئی بھی چھڑانے والا نہیں تھا۔ یہ صرف آپ کو قید میں ڈالتا ہے تاکہ آپ کو بتائے کہ آپ ایک گناہ گار تھے۔ مگر اب عبرانیوں کے 10ویں باب میں دھیان دیں، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، لیکن ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس تھا، اور ایک عکس صرف اس بات کا تعارف کرواتا ہے کہ پیچھے ایک صورت یہ عکس بنا رہی ہے۔ آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، لیکن ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں۔ دھیان دیں، چیزوں کی، لیکن ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناگہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ اب خدا ابتدا ہی سے کاملیت کا دائمی تھا۔ یسوع جب وہ زمین پر آیا تو کہا، بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، مگر عبادت کرنے کے لیے پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی ہے۔ آپ نے تصویر کو پکڑ لیا ہے، اب آئیں اس کی جانب دوبارہ چلتے ہیں تاکہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اس بات کو کھو نہیں دیں گے۔ خدا کامل پاکیزگی چاہتا ہے۔ کوئی بھی اس کے حضور گناہ کے ایک چھوٹے سے ذرے کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ یسوع نے بھی یہی گواہی دی اور کہا، چاہیے کہ کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ شریعت اپنی ان قربانیوں سے جو گزرانی جاتی تھیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر پاتی تھیں۔ پھر شریعت کچھ بھی کامل نہیں کر سکتی ہے۔ یہ تو صرف ایک اشارہ تھا ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال گزرانی جاتی تھیں، عبادت کرنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی تھیں۔ چنانچہ اس لیے کوئی بھی شریعت کے ماتحت یا شریعت کی پابندی کرنے کے ماتحت یا عکس کے ماتحت کامل نہیں ہو سکتا تھا۔ ورنہ دوسری آیت، اور نہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا۔ اگر میں خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو کامل بنانے کے لیے کچھ کر پاتا تو پھر مسیح کو میرے لیے مرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ایک بھی ایسی چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں جو خدا کی حضوری میں کسی لائق ہے، تو پھر مسیح کا مرنا بیکار ہے۔ شریعت کی پابندی کوئی شے نہیں، آپ کے قانونی نظریات کوئی شے نہیں، آپ کی پاکیزگی کوئی شے نہیں، حتیٰ کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ کرنا چھوڑ سکتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، چوری کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تمباکو نوشی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ناچ رنگ اور فلمیں دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ پھر بھی کھوئے ہوئے ہیں۔ کوئی کام اس لائق نہیں ہے۔ جیسے چرچز میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں، رسومات مانتے اور تقاریب میں جاتے اور بپتسمے لیتے ہیں اور چرچ کے احکامات کو مانتے ہیں، عقائد کو پڑھتے ہیں اور سکھائی ہوئی دعائیں دہراتے ہیں، مگر ان سب چیزوں کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ آپ کھوئے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے آپ میں ایک کام بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ سزا کے ماتحت گناہ گار ہیں، اور آپ کے اندر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے یا کوئی عقیدہ نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو آپ اپنے بارے میں کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ جو خدا کی حضوری میں کسی بھی لائق ہو، کیونکہ آپ ایک گناہ گار ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کی ابتدا ہوئی ہے، اور بائبل واضح طور پر بتاتی ہے ہم سب گناہ میں پیدا ہوئے ہیں اور بدی میں صورت پکڑی ہے، اور دنیا میں آ کر جھوٹ بولتے ہیں، اور خدا ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی خاطر مرنے کے لیے نہیں لے سکتا ہے۔
کیونکہ وہ آدمی بھی دوسرے آدمی کی طرح قصوروار ہے۔ خدا کی حضوری میں اس دنیا میں پیدا ہونے والا آرچ بشپ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا کہ شہر کے شراب خانہ میں شراب پی کر وقت گزارنے والا ایک انتہائی کم تر شخص ہے۔ اس لیے ایک شخص دوسرے شخص کا کفارہ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے اس نے ایک جانور کی معصوم زندگی کو لیا تھا جو کہ ایک برا تھا، اور پرانے عہد نامہ کے تحت یہ قانون تھا کہ جب ایک شخص گناہ کرتا تھا تو وہ ایک برے کو مذبح پر لاتا تھا، اور لکھا ہے کہ اگر وہ احکامات میں سے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ برا لے کر آتا تھا اور اسے مذبح پر رکھتا تھا، اور وہ اپنے ہاتھ اس برے پر رکھتا تھا اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا تھا کہ وہ غلط تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہی قصوروار تھا۔ اور ایسا تھا، قانون موت کا تقاضا کرتا تھا اور وہ اپنی جگہ برا لے کر آتا تھا، اور جب وہ اس چھوٹے جانور کا گلا کاٹتا تھا تو وہ اپنی چھوٹی ٹانگوں سے لاتے مارنا شروع کر دیتا تھا اور خون بہنے لگ جاتا تھا۔ اگر آپ نے کبھی برے کو ذبح ہوتے دیکھا ہے تو چلاتے ہوئے کتنی دردناک آواز ہوتی ہے۔ بیچارہ چھوٹا سا برا خون بہانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس کی چھوٹی سی شاہ رگ کٹ گئی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ لاتے مارتا ہے تو کانپتا ہے، اور جیسے ہی وہ سیدھا ہوتا ہے تو پھر وہ کانپتا ہے، اور خون بہتا رہتا ہے اور خون فوارے کی طرح اچھلتا رہتا ہے، اور یہ خون اس کی اون اور عبادت کرنے والے کے ہاتھوں کو غسل دے دیتا ہے۔ تب عبادت کرنے والے کو زناکاری کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، چوری کرنے کا یا اس کا جو بھی جرم ہوتا تھا اس کا، یہاں تک کہ بری سوچ کا بھی احساس ہو جاتا تھا۔ یعنی جو بھی کم از کم عکس میں ہوتا تھا وہ مجرم ہوتا تھا، کیونکہ اس کی یہی فطرت تھی۔ وہ مجرم انسان تھا، شاید خواہش کی بدولت ایسا نہ تھا، لیکن فطرت کی بدولت وہ مجرم تھا، اور اسے پہچاننا پڑتا تھا کہ اس کی جگہ وہ معصوم سا برا قربان ہو گیا تھا، اور یوں اسے اس ادنا سی جان کا افسوس ہوتا تھا۔ لیکن جیسے ہی آخر کار وہ برا مر جاتا تھا تو وہ شخص اس برے کے خون کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے اس عمارت سے باہر نکل جاتا تھا، مگر اس کے دل میں وہی پرانی خواہش ہوتی تھی جو ابتدا میں اس کے اندر تھی۔ کیونکہ وہ زندگی جو جانور میں ہوتی تھی وہ خون کے اندر ہی رہتی تھی۔ آپ کی زندگی آپ کے خون میں ہے، ہم یہ جانتے ہیں، اور برے کے خون میں جو زندگی تھی وہ جانور کی زندگی تھی، اور اس لیے جب اس کے چھوٹے ننھے جسمیے ٹوٹ جاتے تھے اور جانور میں سے زندگی نکل جاتی تھی تو وہ عبادت کرنے والے کے پاس نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ عبادت کرنے والا ایک انسان تھا۔ خون ڈانپ لیتا ہے لیکن کامل طور پر یہ کفارہ نہیں دے پاتا تھا، کیونکہ وہ شخص عمارت سے اسی طرح سے گناہ کرنے کی خواہش کے ساتھ نکل جاتا تھا جیسے کہ پہلے اس کے اندر ہوتی تھی، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ ایک ایسے وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ جب ایک کامل برا آئے گا، اور اس نے اسے سوختنی قربانی کے طور پر کیا تھا، کیونکہ یہی واحد راستہ تھا جس کے بارے میں وہ جانتا تھا۔ لہٰذا آپ نے دیکھ لیا کہ جب خون بہہ رہا ہوتا تھا اور جانور سے زندگی نکل جاتی تھی تو یہ واپس انسان کے پاس نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ ایک جانور ہوتا تھا اور ایک انسان ہوتا تھا۔ ایک معصوم جانور ایک مجرم انسان کے لیے کفارہ ہوتا تھا، لیکن تقریباً 2000 سال پہلے ایک دن خدا کا برا بیت الحم میں ایک چھوٹی سی چرنی میں پیدا ہوا تھا، اور بھیڑ کی طرح اسے اس کے ذبح کرنے والے لے گئے تھے، اور کوئی 1900 سال پہلے آج ہی کی سپہر 3 بجے کے قریب اسے مصلوب کر دیا تھا، اور خدا کا بے داغ اور بے عیب برا کلوری کی صلیب پر لٹکا ہوا تھا، اور ہر ایک گناہگار کے لیے
مصلوب ہوا تھا، اور اب ایمان کے وسیلہ جب کہ عبادت کرنے والا اس برے کے پاس آتا ہے، اور یہ برے کی ایک مختلف قسم ہے، یہ دوسرے برے کی طرح کا برا نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان تب تک اس برے کے پاس نہیں آ سکتا ہے جب تک خدا اسے پہلے کھینچ نہ لے۔ کیا آپ خدا کی خود مختاری کو دیکھ رہے ہیں؟ مجھے امید ہے یہ بات اب گہرائی تک اتر جائے گی۔ دیکھیں، خدا جانتا تھا کہ اس کے پاس اس دنیا میں بیڑیں تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس لوگ ہوں گے تاکہ انہیں بچایا جائے، اور اس کی محبت نے نیچے نظر ڈالی اور انہیں دیکھا جو بچائے جائیں گے۔ تاہم یہ اس کے پیشگی علم کے وسیلہ تھا۔ اس نے ایک کلیسیا کو پہلے سے مقرر کیا تھا تاکہ اس سے ملے جو بنا داغ اور بنا جرم کے تھی، اور اگر خدا ایک ایسی کلیسیا کو چاہتا تھا جو بنا داغ اور بنا جرم کے تھی، تو اس کے پاس اس طرح بنانے کے لیے کچھ ہونا ضروری تھا، مگر وہ اسے پا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی عدالت اور اس کا انصاف اسے ایسی شے پانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا اگر اسے پانے کا کوئی طریقہ وجود نہ پاتا، اور انسان اپنے آپ میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ انسان مکمل طور پر ناکام ہے۔ خدا نے اسے شریعت کے ذریعے اور قاضیوں کے ذریعے اور پورے پرانے عہد نامہ کے ذریعے یہ دیکھنے دیا تھا۔ اس نے نبیوں کو بھیجا، اس نے نیک انسانوں کو بھیجا، اور انہیں معلوم ہوا کہ ہر ایک ناکام ہو گیا تھا۔ تو خدا نے اپنے خود مختار فضل کی بدولت جلال کے پھاٹک سے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہماری جگہ لے پائے۔ یاد رکھیں کہ اگر وہ روم کے پوپ کو اسے لینے کے لیے کہتا تو وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ کینٹربری کے آرچ بشپ کو ایسا کرنے کے لیے کہتا تو وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ دنیا کے مقدس ترین ریورنڈ فادر یا بشپ کو بلاتا تو وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بالکل اسی طرح رد کیا جائے گا جیسے یہودا اسکریوتی کو رد کیا گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بھی گناہ میں پیدا ہوا تھا اور بدی میں صورت پکڑی تھی اور دنیا میں آ کر جھوٹ بولا تھا، اس لیے اسے تو اپنے لیے کفارے کی ضرورت تھی۔ ہاللیلویہ! لیکن جلال کے پھاٹکوں سے ایک آیا، کوئی دوسرا نہیں، کوئی آدمی نہیں، نہ ہی کوئی نیک انسان، نہ ہی کوئی یہودی، اور نہ ہی کوئی غیر قوم تھا۔ وہ قادر مطلق خدا کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، مگر انسانی جسم میں چھپا ہوا تھا۔ وہ خود ہی اپنا خون پیش کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ یہ جنسی تعلق کے ذریعہ سے نہیں آیا تھا۔ جنسی تعلق کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اس نے ایک کنواری پر سایہ کیا تھا اور خون کے خلیے سے جنمایا گیا تھا، جسے اس نے خود بنایا تھا۔ وہ بے عیب تھا۔ پھر آج رات دیکھیں، میری نجات اور آپ کی نجات ہمارے اپنے اعمال کی خوبیوں پر منحصر نہیں ہے، یہ قادر مطلق خدا کے مثبت خود مختار فضل کی بدولت ہے جس نے ہمیں مسیح میں چن لیا ہے۔ یقیناً میں کبھی کامل نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی آپ کبھی کامل ہو سکتے تھے۔ ہم کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ایک تسلی حاصل ہے کہ ہمارا ایمان ایک کامل قربانی پر ہے جو پہلے ہی قبول کی جا چکی ہے۔ پھر ہم کیسے جانتے ہیں کہ ہمیں وہ مل جاتا ہے؟ جب عبادت کرنے والا اپنے ہاتھوں کو ایمان سے یسوع مسیح کے بدن پر رکھتا ہے اور گناہ کے خوف کو محسوس کرتا ہے اور اس کے چہرے پر تھوکنے کا تانا محسوس کرتا ہے اور گتسمنی کے کراہنے کو محسوس کرتا ہے اور کلوری کی دردوں کو محسوس کرتا ہے اور جان جاتا ہے کہ وہ قصوروار ہے اور اپنے گناہوں کا ٹھیک طور پر اقرار کرتا ہے کہ مقدس خداوند میں ہی قصوروار ہوں اور میرے پاس تیرے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے میری مدد کر۔ اور ایمان ہی سے آپ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ پاک روح موجود ہوتا ہے اور آپ کو آگے آنے کا حکم دیتا ہے، اور اب
ایمان ہی سے میں یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ وہ زندگی جو اس کی طرف سے کلوری پر بخشی گئی وہ پاک روح کہلائی، جو خداوند یسوع کے خون کے خلیے میں چھپی ہوئی تھی، اور وہ عبادت کرنے والے پر واپس لوٹ آتی ہے اور اسے پاک روح سے مسیح کے بدن میں بپتسمہ دے دیتی ہے، اور اس کی پہلے ہی عدالت ہو چکی ہے۔ آپ کو عدالت کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی میں مڑ کر اس چھوٹی سی سلیب کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بدن کی نمائندگی کرتی ہے۔ اب اس بدن کی عدالت پہلے ہی ہو چکی ہے۔ خداوند راستی میں دوبارہ اس کی عدالت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی عدالت پہلے ہی ہو چکی ہے۔ خدا نے موت کی اذیتوں کو اس بدن پر وار کرنے دیا تھا، اور جب تک میں اس بدن میں چھپے رہنے کا راستہ پائے رکھتا ہوں تو پھر خدا کی عدالت اس بدن پر میرے اور آپ کے لیے پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اب ہم آزاد ہیں۔ رومیو 8:1 میں لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، یعنی جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ پس آپ اس مقام پر ہیں، سزا کا حکم نہیں ہے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کیا آتا ہے یا کیا جاتا ہے، آپ خون کے تلے چھپے ہوئے ہیں۔ پھر سے دیکھیں ہم اس بدن میں کیسے شامل ہوتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12:13 میں لکھا ہے، ایک ہی روح سے۔ روح کیسے آتی ہے؟ قربانی کے ذریعے آتی ہے۔ روح کہاں سے ہوتی ہے؟ خون کے اندر ہوتی ہے۔ جانور واپس کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ کیونکہ وہ ایک جانور تھا، اور جانور کی روح انسانی روح پر نہیں آ سکتی تھی اور نہ کچھ کر سکتی تھی، کیونکہ انسانی روح جانور کے مقابلے میں اعلیٰ زندگی کا معیار رکھتی تھی، اور نہ ہی کسی دوسرے انسان کی روح واپس آ سکتی تھی۔ اور اگر آپ کو کسی بزرگ کی روح ملی ہے تو یہ ارواح پرستی ہے، لیکن خدا خود آیا جو کہ اس کا اپنا روح ہے، اور جو وہاں موجود روح سے اعلیٰ ترین معیار رکھتا ہے۔ اس لیے وہ اب پاک روح کے بپتسمے کی صورت میں عبادت کرنے والے کے پاس مسیح کے خون کے وسیلہ آ سکتا ہے اور اسے بدن میں لے کر جا سکتا ہے۔ وہ محفوظ ہے۔ دھیان دیں، بیلوں اور بکروں کا خون کام میں نہیں آیا تھا۔ دیکھیں وہ کمزور تھا۔ اب آئیں 12ویں آیت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیلوں اور بکروں کا خون کام نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ کفارہ دے سکتا تھا۔ توجہ دیں، لیکن یہ شخص کون سا شخص؟ کیا بشپ؟ نہیں۔ کیا پوپ؟ نہیں۔ لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا، اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ کلام کے لیے تیار ہیں؟ تو اسے سنیں۔ پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے گہرائی میں اترنے دیں، بڑے دھیان سے سنیں، کیونکہ ایک ہی قربانی چڑھانے سے نہ کہ سال بسال، نہ کہ بیداری تا بیداری، نہ کہ میٹنگ تا میٹنگ، نہ ہی دن بدن، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے پرفیکٹڈ کر دیا۔ کیا انہوں نے کیا؟ بلکہ اس نے کیا، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے، جو کہ خدا کا تقاضا تھا، ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ یہاں ہیں آپ۔ یہ مسیح کی موت کا جواب ہے، یہ کلوری کا جواب ہے۔ اس نے بالکل اپنے خون سے ہمارے گناہوں کو مول لیا اور اپنے ایماندار لوگوں کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا۔ لہٰذا مسیح میں ہم بے عیب کھڑے ہوتے ہیں اور قادر مطلق خدا کی حضوری میں کامل ہیں۔ ہم اپنی تعلیمات کے ساتھ غیر مستحق ہیں۔ ہم سب کو سکھایا گیا ہے کہ ہمیں ایک خاص جگہ پر پہنچنا ہے اور ہمیں ایک خاص کام کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ وہ نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ وہ ہے
جو خدا نے آپ کے لیے کیا ہے۔ اگر ہم ایمان ہی سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں تو ہم خدا کی حضوری میں ہمیشہ کے لیے کامل ہیں۔ اب ہم ایسے ہی ہیں۔ پھر یسوع نے فرمایا، پس چاہیے کہ تم کامل ہو۔ تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے کامل ہو گیا تھا۔ خدا نے آج سے 1900 سال پہلے مسیح کی موت کے وسیلہ ایماندار کو کامل کر دیا تھا، کیونکہ جسے اس نے بنائے عالم سے پہلے جانا تھا ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیا تھا، اور جن کو اس نے بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو اس نے بلایا اس نے ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو اس نے راست باز ٹھہرایا اس نے ان کو جلال بھی بخشا۔ اس نے اپنے ایماندار لوگوں کو کامل کر دیا ہے۔ اب غور کریں، آئیں ذرا پہلی آیت کی جانب چلتے ہیں۔ کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناگہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والے کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، کامل جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہاں لفظ ضمیر استعمال ہوا ہے اور اس کی ٹھیک تشریح خواہش ہے۔ اگر کوئی آدمی عبادت کرنے والا ٹھیک طور پر مسیح کی حضوری میں آ جاتا ہے اور اس کی اذیتوں کو دیکھتا ہے اور وہ خود کو مسیح کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے، اے خداوند خدا، مجھ میں کوئی ایسی شے نہیں جو کفارہ دے پائے، بلکہ میں مکمل طور پر تجھ پر بھروسہ کر رہا ہوں، تو پھر وہ پاک روح انسانی دل میں آ جاتا ہے اور اسی گناہ کے بارے میں سوال کا ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ کی ہر خواہش آپ سے دور کر دی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر شریعت ایسا کر سکتی تو وہ قربانیاں کبھی موقوف نہ ہو جاتی، لیکن چونکہ یہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ہمیں کامل بنانے کے لیے مسیح کو مرنا پڑا تھا۔ دوستو، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آج رات کاملیت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کسی اور کی آنکھ کا تنکا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ان کی نسبت تھوڑا سا زیادہ مقدس دکھانے کی کوشش کر پائیں، لیکن اگر ہم صرف تصویر پر نگاہ ڈالیں تو یہ صرف اور صرف خدا کا فضل ہے کہ ہم ویسے ہیں جو کہ ہم ہیں۔ یہاں کچھ عرصہ پہلے اوہائیو میں ہوتے ہوئے میں نے مشکل طریقے سے ایک سبق سیکھا تھا۔ اوہائیو میں میری ایک عبادت ہونے والی تھی اور میں دیہی علاقے میں رہ رہا تھا، کیونکہ میسز کی وجہ سے میں شہر میں نہیں رہ پایا تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے ڈنکرڈ ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے اور بڑی ہی خوبصورت ادنا سی ویٹرس تھی اور اچھا لباس پہنا ہوا تھا اور جتنی ہو سکتی تھی اتنی ہی صاف ستھری تھی، اور ایک خاتون کی مانند لگ رہی تھی جو ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ فردوس کی مانند ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ ان کا کچن بے داغ اور صاف ستھرا نظر آ رہا تھا، اور اتوار کو وہ بند کر دیتے تھے اور وہ اپنے چرچ میں چلے جاتے تھے۔ میں اتوار کی سپہر کو کلام سنانے جا رہا تھا اور مجھے تھوڑی سی بھوک لگ رہی تھی، اور پھر میں ایک عام سے امریکن ریسٹورنٹ میں گیا تاکہ کھانے کے لیے کچھ لے پاؤں، اور جب میں دروازے سے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا سنا کہ ایک سلاٹ مشین پر جوا کھیلا جا رہا ہے، اور وہاں میری عمر کا ایک شخص کھڑا ہوا تھا جو شاید شادی شدہ تھا اور ایک عورت کو اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھا اور سلاٹ مشین پر جوا کھیل رہا تھا۔ دیکھیں، ہمارے قانون کا اور ہماری قدروں کا اور ہماری چیزوں کا تحفظ کرنے والا وہاں پر ہی کھڑا ہوا ایک ایسی چیز کی خلاف ورزی کر رہا تھا جس کی اسے
حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ حالانکہ اوہایو میں جوا کھیلنا اور سلاٹ مشین پر ایسا کام کرنا غیر قانونی ہے، اور میں نے مڑ کر عمارت کے پچھلے حصے میں دیکھا تو وہاں پر لڑکوں کا ایک گروہ موجود تھا، اور وہاں پر ایک پرانا راک اینڈ رول گانا مشین پر چلایا جا رہا تھا، اور تقریباً 18 سال کی نوجوان لڑکی وہاں پر موجود تھی اور اپنی جسمات سے واضح طور پر عورت لگ رہی تھی۔ وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کا لباس سامنے کی طرف سے کافی چھوٹا تھا، اور ان لڑکوں میں سے ایک نے اپنے ہاتھ کو اس لڑکی پر رکھا ہوا تھا جہاں ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ سگریٹ نوشی کر رہے تھے اور شراب پی رہے تھے۔ اور میں نے سوچا، اے خدایا، تو اسے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو تب میں نے سنا کہ کسی نے بڑے زور سے آ بھری، اور وہاں پر ایک عمر رسیدہ عورت بیٹھی ہوئی تھی جو تقریباً 60 یا 70 سال کی تھی، اور اس نے فرسودہ سے چھوٹے بیہودہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، جیسا کہ اس کا بدن تقریباً برہنہ سا تھا، اور اس کا بیچارہ بوڑھا بدن، جھریوں والا چہرہ اتنا ہی ڈھیلا ڈالا سا تھا جتنا کہ ہو سکتا تھا، اور اس نے ہونٹوں پر سرخی لگائی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے کی ایک طرف بہت بڑی جامنی رنگ کی چیز پینٹ کی ہوئی تھی، اور جوتوں کا ایک معمولی جوڑا سینڈل نما پہنا ہوا تھا، اور پاؤں کی انگلیوں پر جامنی رنگ پینٹ کیا ہوا تھا، اور جامنی رنگ ہی ناخنوں پر پینٹ کیا ہوا تھا، اور اس کے بال بہت چھوٹے کٹے ہوئے تھے اور گنگریالے بال بنائے ہوئے تھے اور نیلے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اور میں نے اس کی طرف دیکھا، اور میز کے اس پار 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو نشے میں دھت تھے، اور ان میں سے ایک، جیسا کہ یہ گرمی کا موسم تھا، وہ ایک بڑا پرانا فوجی اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا، اور اس کے گلے میں گرے رنگ کا ایک سکارف لپٹا ہوا تھا، اور اس کی لمبی لمبی مونچھیں تھیں، اور وہ ڈکار مارتے ہوئے آگے بڑھا، اور انہوں نے، یعنی مردوں نے، اس عورت سے معذرت چاہی اور اس طرح چلتے ہوئے بیت الخلاء کی جانب چلے گئے۔ میں وہیں کھڑا رہا تھا، اور میں نے کہا، خدایا، تو اس سارے تماشے کو برباد کیوں نہیں کر دیتا؟ تو اسے زمین کے نیچے دفن کیوں نہیں کر دیتا؟ میں نے کہا، کیا میری چھوٹی سارا اور ریبیکا کو اس طرح کی چیزوں کے زیر اثر بڑا ہونا پڑے گا؟ میں نے کہا، اے خدا، تو اپنے عظیم تقدس میں ایسے کیسے کھڑا رہ سکتا ہے کہ ایسی چیزوں کو دیکھے اور زلزلہ نہ بھیجے اور اسے برباد نہ کر ڈالے؟ اور جیسے کہ میں وہاں کھڑا ہوا اس عورت کو مجرم ٹھہرا رہا تھا، تو میں دروازے کی پچھلی جانب پیچھے چلا گیا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ خدا کا روح میرے پاس آیا، اور میں دروازے کی پچھلی جانب پیچھے چلا گیا تھا، اور میں نے کچھ گھومتے ہوئے دیکھا، اور جب کہ یہ رویا میں ہو رہا تھا، یہ دنیا تھی جو گھوم رہی تھی اور گھومتی ہی جا رہی تھی، اور جیسے ہی میں نے دھیان دیا تو دنیا بھر میں ایک سرخ رنگ کی لکیر تھی، اور جیسے ہی میں دنیا میں آیا تو میں نے خود کو دیکھا جب محض ایک لڑکا تھا، اور وہ کام کرتے دیکھا جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ شاید ایسے نہ ہوں، لیکن تو بھی یہ گناہ تھا، اور جب بھی میں نے کچھ کیا تو میں نے اس بڑے سیاہ سائے کو آسمان کی طرف جاتے دیکھا، بس خدا چاہتا تو وہ مجھے اسی لمحے مار ڈالتا۔ پھر میں نے اپنے اور خدا کے درمیان اس کامل قربانی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ پھر میں نے مسیح کو اپنے سر پر کانٹوں کا تاج پہنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس کے منہ پر اس تھوک کو دیکھا، اور جب بھی میرے گناہ خدا کی جانب جانا شروع ہوتے تھے تو وہ وہاں پر پہنچ جاتا تھا اور انہیں روک لیتا تھا، جیسے گاڑی پر لگا ہوا بمپر روک لیتا ہے۔ وہ مجھے موت سے بچا رہا تھا، اور جب میں نے کچھ غلط کام کیا تو خدا چاہتا تو مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ یقیناً اس کا تقدس اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس کا قانون اس بات کا تقاضا کرتا ہے
اور جب بھی میں کچھ کروں گا یا آپ کچھ کریں گے تو یسوع مسیح کا لہو ایک بمپر کی طرح کام کرتا ہے۔ اور پھر میں سمجھ گیا کہ سرخ رنگ کی لکیر کا یہی مطلب ہے کہ یسوع مسیح کا لہو اب بھی دنیا کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اور جب کہ میں وہاں کھڑا ہوا دیکھتا رہا اور جیسے ہی میں نے مسیح پر دھیان دیا تو میں اس کے تھوڑا اور قریب ہو گیا اور میں اسے یہ کہتے ہوئے سن پایا، اے باپ اسے معاف کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور میں نے نیچے دیکھا تو وہاں پر ایک کتاب پڑی ہوئی تھی اور وہاں ایک حساب کتاب والا فرشتہ موجود تھا جو اس کے پہلو کی جانب کھڑا ہوا تھا اور میرا نام اس کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ اور میں نے محسوس کیا کہ کسی دن مجھے جب اس خون کی لکیر کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو مجھے خدا کی حضوری میں گناہ آلودہ زندگی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اپنے رحم کی بدولت میری عدالت کو روک رہا تھا۔ میں فروتنی سے اس کے پاس گیا، میں اپنے گھٹنوں پر جھک گیا اور میں نے کہا، اے یسوع تو خدا کا بیٹا ہے اور میں تیری حضوری میں آنے کے لائق نہیں ہوں۔ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے کیا تو مجھے مہربانی سے معاف کر دے گا؟ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے پہلو کو چھوا، اس پرانی کتاب کو لے کر اس پر لکھ دیا، معاف کر دیا گیا، اور اسے واپس اپنے پیچھے پھینک دیا اور میرے گناہ مٹا ڈالے۔ پھر اس نے میری جانب دیکھا لیکن چہرے پر تاثرات سخت تھے۔ اس نے کہا، اب میں نے تجھے معاف کر دیا ہے لیکن تو اس عورت کو مجرم ٹھہرانا چاہتا ہے۔ تب میں سمجھ گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جیسے ہی میں رویا سے باہر آیا تو میں چلتا ہوا اس عورت کے پاس گیا۔ میں نے کہا، آپ کیسی ہیں؟ وہ شراب پی رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس نے کہا، او ہیلو۔ میں نے کہا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس عورت نے کہا، میرے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا، خاتون میرا اس طرح کا کوئی مطلب نہیں ہے، میں صرف 1 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، بیٹھ جائیں۔ اور میں نے کہا، خاتون چند منٹ پہلے میں اس دروازے کے پیچھے کھڑا تھا اور میں نے اسے وہ بتانا شروع کر دیا، اور جیسے ہی میں نے دیکھنا شروع کیا تو آنسو اس کی گالوں پر بہنا شروع ہو گئے تھے اور اس نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا، خاتون آپ یہ سب کام کرنا نہیں چاہتی ہیں۔ یسوع مصلوب ہوا تھا اور خدا کی عدالت کو اس کے خون کی بدولت روکا گیا ہے۔ آپ یہ سب کرنا نہیں چاہتی ہیں۔ اس عورت نے کہا، نہیں جناب۔ اس نے کہا، میرا باپ چرچ میں ایک ڈیکن تھا، میری ایک مسیحی گھرانے میں پرورش ہوئی تھی، میں اور میرا شوہر ابتدائیہ ممبرز تھے اور مسیحی زندگی بسر کرتے تھے۔ اور اس نے مجھے بتانا شروع کر دیا کہ اس کی موت کے بعد ایسا ہوا۔ اس عورت کی 2 جوان لڑکیاں تھیں اور وہ بھٹک گئی تھیں، اور کس طرح لڑکیوں نے اسے چھوڑ دیا تھا اور یوں اس نے اپنی زندگی کو در بدر کر دیا تھا، اور اس نے سوچا کہ اس کے لیے اب کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ مگر میں نے کہا، خدا رحم میں غنی ہے، جس کو اس نے پہلے سے مقرر کیا اس نے بلایا بھی۔ اس نے کہا، کیا فلاں فلاں جگہ سے آپ ریورنڈ برینم ہیں؟ میں نے کہا، میں ہی ہوں۔ اس عورت نے کہا، یہاں پر اس طرح بیٹھ کر مجھے اپنے آپ پر شرم آ رہی ہے۔ اس نے کہا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے کوئی موقع باقی ہوگا؟ میں نے کہا، خاتون یسوع اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے آپ کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اور دوسرے لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا، اور میں نے کہا، کیا آپ میرے ساتھ اس فرش پر بیٹھو گی؟ اس نے کہا، جناب میں بیٹھوں گی۔ میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، آپ تقریباً میری ماں کی عمر کی لگتی ہیں، کیا آپ میرے ساتھ اس فرش پر گھٹنے ٹیکیں گی؟ اور وہیں فرش پر ہم نے اس سپہر اس جگہ کو ضرورت کے تحت ایک پرانی طرز کی میٹنگ کے لیے استعمال کیا، اور خدا نے اپنے فضل کی بدولت اس عورت کو بچا لیا، اور پھر وہ خود کو
अच्छे लिबास में ज़ेब तन करके इबादत में आई, और यहाँ तक मैं जानता हूँ तो आज रात वो एक मसीही ज़िंदगी गुजार रही है। ये क्या है? ओ, खुदा कामलियत का तकाजा करता है। वो आपकी तौबा का तकाजा करता है। वो मसीह से आपकी वफादारी का तकाजा करता है, मगर वो आज रात भी मुंतज़िर है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कितने गुनाह किए हैं, कितने कम या कितने ज़्यादा हैं, आप फिर भी एक गुनाहगार हैं और आप यीशु मसीह के अलावा किसी और दूसरे तरीके से अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। बस वही खुदा की मुकम्मल कुर्बानी है और उसी में आप हमेशा के लिए कामिल होते हैं। ज़रा इसके बारे में गौर करें। ये वो कुछ नहीं है जो आप करते हैं। ये नए सफ़ात नहीं हैं जिन्हें आप पलटते रहते हैं। ये कोई वो नई ज़िंदगी नहीं है जिसे आप शुरू करते हैं। ये आपकी गलतियों का एतराफ़ है और आप पर खुदा का फजल है। ये आपको कामलियत तक पहुंचाता है और फिर आप मसीह यस्सु में कामिल हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, आज रात मुझे यकीन है जबकि हम इस वक्त इस अहम तरीन लम्हे पर मौजूद हैं, तो फिर इस कहानी को सुनने के बाद फैसला करना ज़रूरी हो गया है। आपने इससे पहले शायद ये कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आप इन दरवाज़ों में से किसी एक में से भी दोबारा उसी तरह के इंसान होते हुए नहीं लौट सकते हैं जैसे दाखिल हुए थे, बल्कि आपको ठीक होकर या तो ज़्यादा बदतर होकर बाहर जाना पड़ना है। और जब हम अपने सरों को सिर्फ एक लम्हे के लिए झुकाएं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लें। आज रात आपकी रूह के बारे में क्या ख्याल है? यीशु मसीह आपके लिए मुआ है। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, जब मैं तंबाकू नोशी छोड़ लूँगा और जब मैं शराब नोशी छोड़ लूँगा और जब मैं इस चीज़ को सीधा कर लूँगा तो फिर मैं ये करूँगा। ओ, ये मामला कभी भी ठीक नहीं होगा। आप कभी भी ऐसा करने के काबिल नहीं हो पाएंगे। आप जैसे हैं वैसे ही क्यों नहीं आ जाते हैं और ईमान ही से उस चश्मे के पास चले जाएं जो तेरे बहते हुए ज़ख्मों से मुहैया किया गया है। फिर मुखलसी देने वाली मोहब्बत आपका मौजू बन जाएगा और फिर मरते दम तक रहेगा। मुतबादल चीज़ को क्यों लेते हैं? अपनी कलीसिया के बलबूते पर दाखिल होने की कोशिश क्यों करते हैं? आपने शराब नोशी को तर्क कर दिया या झूठ बोलना तर्क कर दिया, मगर इस बात की बुनियाद पर अंदर दाखिल होने की कोशिश क्यों करते हैं? बल्कि कामलियत के रास्ते से अंदर आ जाएं, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। मैं कैसे पाक होता हूँ? यस्सु के खून की मौजूदगी में अपने गुनाहों का इकरार करें और वो ज़िंदगी जो उस खून में से आती है वो इबादत करने वाले पर वापस आ जाती है और उसे दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिशों से पाक कर देती है, क्योंकि उस कामिल कुर्बानी के वसीला उसने हमें पाक किया है। एक ही रूह से हम सब एक ही बदन में बपतिस्मा लेते हैं। बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, यानी जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। अगर आप रूह के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं और फिर भी जिस्म की हवस में मुब्तला रहते हैं तो फिर कुर्बानी आप पर कामिल तौर पर लागू हुई ही नहीं है, इसलिए कि इबादत करने वाला एक बार पाक हो जाने के बाद गुनाह की मज़ीद ख्वाहिश नहीं रखता है। वो कलवरी थी, बस आज ये कोई फूलों को फ़रोख्त करने की जगह नहीं है, या फिर ये काम या वो काम करने की कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। ये वो जगह थी जहाँ खुदा और इंसान का मिलाप हुआ था। ये वो जगह थी जहाँ बनी नौ इंसान के लिए सलामती और कामिल तहफ़्फ़ुज़ को लाया गया था। मेरे गुनाहगार दोस्तों, क्या आज रात ही आप मेरे साथ कलवरी पर जाना चाहेंगे और ईमान के साथ उस खून को अपनी रूह पर लेना चाहेंगे और पाक रूह को आने देंगे और अपने आप को उसकी अजीम कुर्बानी से पाक करने देंगे?
اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، کیا آپ اپنا ہاتھ خدا کی طرف اٹھائیں گے اور کہیں گے، اے خدا مجھ پر رحم فرما۔ گڈ فرائیڈے کی رات کو میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور میں اس عظیم دکھ کی قدر کرتا ہوں جو مسیح نے میرے لیے سہا تھا۔ اب میں اپنی مرضی، اپنے مقاصد اور سب کچھ تیرے سپرد کرتا ہوں، تاکہ ابھی سے، اسی دن سے تیرے پیچھے ہو لوں۔ کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہیں گے، بھائی برینم مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا، یہ میرے دل کا فیصلہ ہے، یہ عظیم رات ہے۔ کیا کوئی ہے؟ پس ہم ایک لمحے کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ یہاں میری دائیں جانب کوئی ہے، یقیناً وہاں پر ایک موجود ہے۔ کیا آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں؟ کیا آپ اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہیں؟ دنیا آج رات ہیروز کی منتظر ہے، اور جسمانی لحاظ سے بات کرتے ہوئے اس میں ہیرو موجود ہیں۔ ایک دن سوئٹزرلینڈ میں ایسا ہوا تھا جب سوئٹزرلینڈ داؤ پر لگا ہوا تھا، اور چھوٹی سی سوئس پارٹی میدانوں میں جمع ہو گئی تھی اور اپنی ملت کا دفاع کر رہی تھی۔ مخالف آنے والی زبردست فوج ان کے لیے بہت ہی بڑی تھی۔ وہ سب تربیت یافتہ تھے اور ان کے پاس بڑے بڑے نیزے اور ڈالیں تھیں۔ سوئس لوگ ہار ماننے کے سوائے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک پہاڑ کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے، اور پھر ایک ہیرو باہر نکلا تھا۔ کسی کو تو مرنا پڑنا تھا، اور اگر وہ جنگ ہار جاتے، ان کے پاس لڑنے کے لیے پرانی درانتی کے بلیڈز اور پتھروں اور لاٹھیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، جبکہ آنے والی فوج اینٹوں کی دیوار کی طرح لگ رہی تھی۔ اگر ان پر قبضہ کر لیا جاتا تو ان کی پیاری پیاری بیویوں کو بے آبرو کر دیا جاتا، ان کی جوان لڑکیوں کو بے آبرو کر دیا جاتا، ان کے بچوں کو مار دیا جاتا، ان کے سر اڑا دیے جاتے، ان کے گھروں کو برباد کر دیا جاتا، اور سب کچھ ختم ہو جانا تھا۔ پھر وہاں پر ایک آدمی تھا جس کا نام اکثر بلا دیا جاتا ہے۔ اس کا نام آرنلڈ وان ونکلریڈ تھا۔ اس نے باہر نکل کر کہا، سوئٹزرلینڈ کے لوگوں، آج کے دن میں سوئٹزرلینڈ کے لیے جان پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا، پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا سفید گھر موجود ہے۔ میری بیوی اور 3 بچے میرے آنے کی راہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ مجھے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ آج میں اپنی جان سوئٹزرلینڈ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، آرنلڈ وان ونکلریڈ تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میرے پیچھے ہو لو، اور جو کچھ تمہارے پاس استعمال کرنے کے لیے موجود ہے، اس کے ساتھ تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ بہترین طریقے سے کرو۔ اور اس نے فوج کو دیکھا، یہاں تک کہ اسے سب سے موٹے نیزے والے نظر آئے۔ پھر اس نے ہوا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا، اور وہ اینٹوں کی مانند دکھائی دینے والی ان نیزوں کی بڑی دیوار کی طرف دوڑتا چلا گیا، اور یہ چلاتا ہوا بڑھتا چلا گیا، آزادی کے لیے راستہ بناؤ، آزادی کے لیے راستہ بناؤ۔ اور 100 نیزے اس کے فوج پر حملہ کو روکنے کے لیے چلائے گئے تھے، اور اس نے اپنی باہوں کو باہر کی طرف پھیلا دیا تھا اور ان نیزوں کو اپنے سینے پر کھا لیا تھا جنہوں نے اسے نیچے دبا دیا تھا، اور وہ ان نیزوں کے تلے ہی مر گیا تھا۔ اور وہ سوئس لوگ لاٹھیوں اور ڈنڈوں کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلے آئے تھے۔ پھر شجاعت اور دلیری کے اس عظیم مظاہرے نے اس فوج کو شکست دے دی تھی، یہاں تک کہ سوئس لوگوں نے مار مار کر انہیں ملک سے باہر نکال دیا تھا، اور اس دن کے بعد سے انہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی ہے۔ آپ سوئٹزرلینڈ میں کھڑے ہو کر آرنلڈ وان ونکلریڈ کا صرف نام لیں، آپ اس کی گالوں پر آنسو بہتے ہوئے دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ملک کو بچا لیا تھا۔ وہ ایک عظیم ہیرو کا کام تھا۔ اس زمین پر اس کا موازنہ شاذ و نادر ہی کیا جاتا ہے، اور کبھی اس سے تجاوز نہیں کیا جاتا ہے، لیکن
او دیکھیں، یہ اس ایک کام کے آگے ایک چھوٹی سی بات ہے جو کسی دن واقع ہوا تھا جب آدم کی نسل کھڑی ہوئی تھی اور بدروہیں چاروں طرف سے آگے بڑھ رہی تھیں، اور نبی ناکام ہو چکے تھے اور شریعت ناکام ہو چکی تھی، بیلوں اور بیڑوں کی قربانی ناکام ہو چکی تھی، انسانی فطرت اور سب کچھ ناکام ہو چکا تھا، اور آدم کی ادنا سی نسل شکست خوردہ کھڑی ہوئی تھی، اور شیطان کی طرف سے تہمتیں اور بیماریاں اور تکلیفیں بے شمار موجود تھیں۔ پھر آسمان پر سے ایک باہر نکلا اور اس نے کہا، آج میں آدم کی نسل کے لیے مروں گا۔ وہ زمین پر آیا اور جسم بن گیا۔ اس نے ٹھیک نیچے دیکھا جہاں نیزوں کے درمیان سب سے زیادہ اندھیرا تھا، اور انسان کے تمام تر خوفوں میں سے سب سے زیادہ تاریک موت تھی، اور اس نے موت ہی کو اپنے سینے پر لے لیا، اور کلوری پر اس نے قربانی دے دی اور چلایا، آزادی کے لیے راستہ بناؤ۔ اور وہ اپنی کلیسیا کو چلا چلا کر کہہ رہا ہے، میرا خون اور میری روح یہ لے لو جو کہ میں نے تمہارے لیے چھوڑا ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی سے لڑو۔ دوستو، اسی کے ذریعے تو ہم آج رات فتح پا سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے شیطان کو دور بھگا سکتے ہیں۔ ہر وہ پرانا دشمن جو آپ کی زندگی میں موجود ہے، اسے خون کے ذریعے اور مسیح کی روح کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے، اور پھر آپ اس کی حضوری میں کامل طور پر کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسیح نے راستہ بنا دیا ہے۔ کیا آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے بازو اس کی طرف بڑھائیں اور کہیں، مجھے معاف کر دے؟ بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ کوئی اور ہے؟ اے خدا، میں اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھ پر رحم فرما۔ کیا یہاں پر کچھ نیم گرم کلیسیائی ارکان ہیں جو ہر روز چرچ جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بڑے پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تو بھی آپ جانتے ہیں کہ غصہ اور بے حسی اور خود غرضی اور عادتیں آپ کو تب تک جکڑے رکھتی ہیں جب تک آپ فتح نہیں پا لیتے ہیں؟ کیا آج رات آپ خون کے وسیلہ ان ساری چیزوں سے پاک ہونا چاہیں گے؟ کیونکہ جب عبادات کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا۔ آپ جو چرچ کے ارکان ہیں، کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھانا چاہیں گے؟ خاتون، خدا آپ کو برکت دے۔ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور کہیں، بھائی برینم، مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ خاتون، آپ کو خدا برکت دے۔ یہ ٹھیک ہے، ایسا کرنا حقیقی عمل ہے۔ جناب، آپ جو پیچھے موجود ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔ کوئی اور ہے جو اپنا ہاتھ اٹھائے اور کہے، اے خدا مجھ پر رحم فرما، میں جانتا ہوں کہ میں مسیحیت کا دعویٰ کرتا ہوں لیکن میں اسے جیتا نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کرتا ہوں، اور میں اپنے دل میں واقعی تیرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں۔ میں خدا کے چنیدہ لوگوں میں سے ایک بننا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دل میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی ان بوجھوں کو ایک طرف نہیں پھینکا ہے جو مجھے آسانی سے الجھا لیتے ہیں، اور آج رات میں انہیں ایک طرف رکھنا چاہتا ہوں، اور خدا کے فضل سے میں ایسا ہی کروں گا۔ بس میرے لیے دعا کریں۔ کیا آپ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے؟ خاتون، خدا آپ کو برکت دے۔ کوئی اور ہے؟ ہم تھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں۔ جب کہ ہم خاموشی سے انتظار کر رہے ہیں تو اب کوئی اور اپنے سروں کو دعا میں جھکا لے اور اب دھیمے سے یہ گنگناتے ہیں، وہاں خون سے بھرا ہوا ایک چشمہ ہے جو امانویل کی رگوں سے بہتا ہے، اور گناہ گار اس کے تلے غوطہ زن ہوتے ہیں، اور ان کے تمام گناہ کے داغ دھبے دھل جاتے ہیں۔ کیا آپ اسی گھڑی اس پر غور نہیں کریں گے؟ بس اس سے جان چھڑوانے کی کوشش مت کریں۔ مسیح آپ کے لیے تیار ہے۔ پیلاطس نے آج ہی کے دن صبح سویرے تقریباً 6 بجے ہاتھ دھونے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے ہاتھ اب بھی خون آلودہ ہیں، بلکہ قصوروار اور خون آلودہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کئی سال بعد
وہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا تھا اور وہاں پر وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا تھا اور خود ہی پانی کے تالاب میں ڈوب کر موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ آج ہی صبح سوئٹزرلینڈ میں سینکڑوں لوگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور پانی کے اس بڑے سوراخ کے نیچے سے نیلا پانی اوپر کی جانب ابلتا ہے۔ وہ ہر سال ایسا کرتے ہیں۔ یہ ایک قدیم داستان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے اس پانی ہی کو رد کر دیا تھا جس کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا چاہتا تھا۔ بھائی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنی بار بپتسمہ لیتے ہیں یا آپ جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسیح کے خون کے علاوہ آپ کے ہاتھوں کو کوئی شے بھی صاف نہیں کر پائے گی، کیونکہ خدا نے پانی کو بھی رد کر دیا ہے اور تقریباً 2000 سال بعد اب بھی نیلا پانی ابلتا رہتا ہے۔ خدا نے اسے رد کر دیا ہے، اس لیے ہماری خود ساختہ راست بازی ہمارے گناہوں کو صاف نہیں کر سکتی ہے۔ یسوع کے خون کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب ذرا اس کے بارے میں سوچیں۔ بس ہم لمحے بھر میں دعا کرنے جا رہے ہیں۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ آیا آج رات میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ جب وہ پیلاطس کے سامنے عدالتی حال میں کھڑا تھا، آج ہی کی صبح تھی، تو اس نے کہا، اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میں اپنے باپ سے کہتا اور وہ فرشتوں کے 12 تمن میرے پاس موجود کر دیتا، جبکہ ان میں سے ایک فرشتہ دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ میں باپ سے کہتا اور فرشتوں کے 12 تمن میرے اختیار میں کر دیتا۔ وہ ایسا کر سکتا تھا، مگر وہ وہاں پر کھڑا رہا اور حلیم اور فروتن بنا رہا تاکہ آپ کی موت اور آپ کے گناہوں کو لے لے۔ کیا آپ آج رات اس قربانی کے لیے نہایت شکر گزار ہوں گے؟ آپ جو اس کے محتاج ہیں اور خدا کی نعمتوں کے محتاج ہیں، کیا اس دعا کے لیے آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے؟ آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ انہیں اس دعا میں یاد رکھا جائے تو کہیں، اے خدا مجھ پر رحم فرما، میں قصوروار ہوں اور میں نے غلط کام کیے ہیں، اور اب میں یسوع مسیح کے وسیلہ اپنی معافی کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اسی وقت اپنے قدموں پر آگے آئیں گے؟ نوجوان خاتون، خدا آپ کو برکت دے۔ یہ دلیری ہے، بس وہیں کھڑے رہیں۔ کیا آپ کا مجھے بتانے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ تو اٹھا لیا ہے اور پھر اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے لیے کافی مخلص و دلیر نہیں ہیں؟ پھر انجیل نے آپ کے ساتھ کیا بھلائی کی ہے؟ بس چرچ کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں اور خدا کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ وقت بہت ہی قریب ہے۔ انہی دنوں میں سے ایک دن ایک ایٹم بم یہیں کہیں ارد گرد ان پاؤڈر پلانٹس میں سے ایک پر حملہ کر دے گا، اور اس کے بارے میں سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہوگا۔ تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور شاید اگلے ایسٹر سے پہلے یا اس ایسٹر سے پہلے ہی ایسا ہو جائے۔ کیا آپ اب کھڑے نہیں ہوں گے اور کہیں گے، اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم فرما دے، میں اب مسیح کو قبول کرتا ہوں جس نے خود کو میرے گناہوں کے کفارے کے لیے پیش کر دیا، اور صرف اس کے فضل اور واحد اس کے فضل ہی کی بدولت میں خدا کی حضوری میں موجود ہوں۔ کیا آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے؟ وہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، مگر جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اس پر رحمت ہوتی ہے۔ یہ آپ پر منحصر کرتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب اے مقدس خداوند، آج رات مناسب تعداد میں 3 توبہ کرنے والی جانیں کھڑی ہوئی ہیں، جن میں ایک مرد اور 2 عورتیں شامل ہیں۔ اے کلوری کے خداوند، جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جب ایک طرف والے ایک ڈاکو نے کہا، خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، جبکہ دوسرے ڈاکو نے کہا، اگر تو ہی ہے تو ہمیں معجزہ دکھا، ہمیں صلیب سے اتار اور خود کو بھی بچا، جبکہ اس نے کہا، اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ جبکہ خداوند
تیرا سر اسی کی طرف دائیں جانب جھک گیا. تو نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، لیکن تو دوسرے ڈاکو کے لیے خاموش ہو گیا تھا کیونکہ وہاں کوئی توبہ نہیں تھی. اور خدا باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ شاید یہی ہیں، اور میں یقین کروں گا کہ وہ عمارت میں صرف 3 ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اپنی غلطیوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جیسا کہ وہ صلیب کے راستے سے کافی حد تک آگے آ گئے ہیں، اے خداوند انہیں معاف کر اور انہیں برکت دے. وہ آج رات یہاں کھڑے ہوئے ہیں جیسے تو پلاطوس کے عدالتی ہال میں ان کے لیے کھڑا ہوا تھا، جیسے کہ تو ان کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان کھڑا ہوا تھا جب سورج نے چہرہ چھپا لیا تھا اور چاند نے اپنی روشنی دینا بند کر دی تھی اور ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا تھا. اے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ تو انہیں برکت دے اور انہیں اپنی رحمت سے بھر دے اور انہیں اپنے لہو سے پاک صاف کر دے اور انہیں اپنی تقدیس کی طاقت سے اپنے ہی بیٹے یسوع مسیح کے جسم میں بپتسمہ دے. پھر وہ وقت اور ابدیت کے لیے محفوظ ہیں. ان دوسرے لوگوں کو بھی برکت دے جو محسوس کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں اور پہلے ہی ان باتوں پر پورا اتر چکے ہیں اور ایسا کر چکے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ برکت ان پر ٹھہر جائے، مسیح کے نام میں آمین. خدا آپ کو برکت دے. اور آپ لوگ جو اٹھنے والوں کے قریب ہیں آگے بڑھیں اور اپنا ہاتھ کسی سے بھی ملائیں اور کہیں خدا آپ کو برکت دے. یہ رفاقت کے ہاتھ کے طور پر ہے اور یہ درست ہے. اب ہم اپنی عبادات میں تھوڑی سی دیری میں ہیں. کتنے لوگ ہیں جو خداوند یسوع سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ اٹھائیں. میں خوش ہوں کہ اب خاموشی میں یا جتنی بھی خاموشی میں ہم کر سکتے ہیں اس کی یاد میں کر رہے ہیں جو ہر جگہ موجود ہے، جو آج رات یہاں بھی موجود ہے. بس ہم دھیمے سے گا سکتے ہیں. بس وہاں صلیب پر جہاں میرا نجات دہندہ ہوا تھا، وہاں گناہ سے پاک ہونے کے لیے میں نے پکارا تھا. وہاں میرے دل پر جب آپ مانگ پر پورے اترتے ہیں تو پھر اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیں. وہاں ہی میرے دل پر خون لگایا گیا تھا. اس کے نام کو جلال ملے. جب کہ ہم اس کے سامنے اپنے سر جھکاتے ہیں تو آئیں اب ہم دھیمے سے گاتے ہیں. پس وہاں صلیب پر جہاں میرا نجات دہندہ ہوا تھا، وہاں گناہ سے پاک ہونے کے لیے میں نے پکارا تھا. وہاں ہی میرے دل پر خون لگایا گیا تھا. اس کے نام کو جلال ملے، اس کے نام کو جلال ملے جو بیش قیمت نام ہے. اس کے بیش قیمت نام کو جلال ملے. وہاں ہی میرے دل پر خون لگایا گیا تھا. اس کے نام کو جلال ملے. اب دھیمے سے جب کہ اپنے سروں کو جھکایا ہوا ہے، آپ لوگ جو نجات یافتہ ہیں وہ کہیں اب اپنے ہاتھ اٹھا لیں. بیش قیمت چشمہ ہے جو گناہ سے بچاتا ہے. میں خوش ہوں کہ میں اس میں داخل ہوا ہوں. وہاں یسوع مجھے بچاتا ہے اور مجھے پاک رکھتا ہے. اس کے نام کو جلال ملے. اس کے بیش قیمت نام کو جلال ملے. اس کے بیش قیمت نام کو جلال ملے. وہاں ہی میرے دل پر خون لگایا گیا تھا. اس کے نام کو جلال ملے. اب اپنے ہاتھ نیچے کر کے اپنے سروں کو جھکائے رہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کچھ دیر پہلے کسی نے پکارا اور کہا کہ کوئی چاہتا ہے کہ آج رات دعا میں اسے اس کی بدنی شفا کے لیے یاد رکھا جائے. بس شاید وہ اتوار کی رات کو عظیم شفائیہ عبادت کے لیے میٹنگ میں واپس نہ آ سکیں. کیا آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے؟ آپ لوگ جو چاہتے ہیں کہ انہیں ٹھیک اسی دعا میں یاد رکھا جائے. میرے دل پر خون لگایا گیا تھا. اس کے نام کو جلال ملے، جلال ملے. اب دیکھیں، جب کہ اپنے سر جھکائے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور آپ کی بد کرداری کے باعث کچلا گیا، آپ ہی کی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی اور اس کے مارخانے سے آپ نے شفا پائی. اس کے نام کو جلال ملے. اے مقدس باپ، اب جیسے کہ اب ہم فروتنی کے ساتھ
سلیب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہیں پر فضل اور رحم نے مجھے تلاشا ہے، اور وہیں روشن اور صبح کا ستارہ میرے چوگرد اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ یہ بیمار لوگ تیری حضوری میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایمان ہی سے ابھی ہی یقین کر رہے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پیچھے اس مار کھانے کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اے قدوس بزرگ باپ، ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے آتے ہیں، اور یہ یقین کرتے ہیں کہ تو ہمارے بیمار بدنوں کو خداوند یسوع کے بطور عظیم عوضی دکھ کی بدولت شفا دے گا، اور ہم ان لوگوں کے لیے ایمان سے مانگی ہوئی دعا پیش کرتے ہیں، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے کہ بیمار لوگ بچ جائیں گے، اور ہم آج رات تیرے ایماندار لوگوں کے ایک حصے کے طور پر یہاں موجود ہیں۔ تو نے فرمایا جہاں 2 یا 3 جمع ہیں میں ان کے درمیان موجود ہوں گا، اور ہم ان کے لیے رحم کی التجا کرتے ہیں تاکہ اب تیرا فضل ان کی باطنی جان کو چھوئے، تاکہ کچھ گہرائی تک لنگر انداز ہو جائے، تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ مسیح یہاں موجود ہے اور ان سے ہم کلام ہوا ہے، اور فرمایا ہے اے میرے بچوں، میں نے تمہاری بیماریوں کو وہاں پیچھے کلوری پر ہی لے لیا تھا، اس لیے اب اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، اور ہونے پائے کہ یہ لوگ ہر طرح سے تندرست ہو جائیں۔ بس ہم یہ یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ اور جیسے کہ وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو کوئی بھی ان کے قریب ہے اور جو کوئی ان کے لیے دعا کر رہا ہے تو اپنا ہاتھ ان پر رکھیں، کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ اچھے ہو جائیں گے۔ خداوند برکت دے۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو کیا میں اس آدمی کو نہیں دیکھ رہا ہوں جو چند دن پہلے یا چند اتوار پہلے شفا یاب ہوا تھا؟ یہ بہرا تھا یا اس کے کانوں کے ساتھ کوئی اور معاملہ تھا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج رات آپ عبادت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کیا آپ اس وقت مجھے ٹھیک طور پر سن پا رہے ہیں؟ یہ تو شاندار بات ہے، بہت خوب۔ بس ایک لمحے کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ اس کا یہاں پر ہونا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ اور یہ بھائی دعائیہ قطار سے گزر گیا تھا اور اسے پھر واپس پلیٹ فارم پر لایا گیا تھا، اور خداوند نے اسے شفا بخش دی تھی اور تندرست کر دیا تھا۔ خداوند ہی مبارک ہو۔ بھائی آپ کی گواہی کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ یہ واقعہ درجن بھر لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ جلالی نہیں ہے؟ اب دیکھیں، کل رات ہم آپ سے جلد ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اتوار کی صبح بھی جلد ملنا چاہتے ہیں، اور اگر ہو پائے تو اتوار کی دوپہر بلکہ اتوار کی رات شفایہ عبادت کے لیے واپس آ سکتے ہیں۔ اور جب تک ہم نہیں ملتے ہیں تو آئیں ہم کھڑے ہوں اور اپنا رخصت ہونے والا گیت گاتے ہیں۔ یسوع کا نام اپنے ساتھ لیتے جاؤ، یسوع کا نام اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ اے دکھ اور رنج کے بچوں، اس سے خوشی اور سکون ملے گا۔ دائیں طرف مڑیں اور اب سب کے ساتھ ہاتھ ملائیں۔ جہاں بھی جاؤ اسے ساتھ لیتے جاؤ۔ بیش قیمت نام۔ دائیں مڑیں اور ہاتھ ملائیں۔ او کتنا پیارا ہے آسمان کی خوشی اور زمین کی امید۔ بیش قیمت نام، بیش قیمت نام۔ او کتنا پیارا ہے، او کتنا پیارا ہے آسمان کی خوشی اور زمین کی امید۔ اب اس طرف دیکھیں، یسوع کے نام پر اپنے سر جھکاؤ، اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آسمان پر بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم اسے تاج پہنائیں گے جب ہمارا سفر مکمل ہو جائے گا۔ بیش قیمت نام، او کتنا پیارا ہے، او کتنا پیارا ہے آسمان کی خوشی اور زمین کی امید۔ بیش قیمت نام، او کتنا پیارا ہے، او کتنا پیارا ہے آسمان کی خوشی اور زمین کی امید۔ اب نیول کوائر کو یاد رکھیں، جن کا پروگرام کوارٹر براڈ کاسٹ WLRP پر 9 بجے نشر کیا جانا ہے، اور اتوار کی صبح کو بائسٹریکر کو 9:45 پر آنا ہے۔ بس آج دوپہر اپنے لیے جی اٹھنے پر ایک ٹیپ بنا رہا تھا، اور اب
جیسے کہ ہم نے اپنے سروں کو جھکایا ہوا ہے، تو جب تک ہم دوبارہ نہیں ملتے ہیں، خداوند کی برکات آپ کے ساتھ ساتھ رہیں۔ اور میں اپنے اچھے بھائی اور دوست بھائی پالمر سے گزارش کروں گا، جو کہ میکون جارجیا سے ہیں، اگر وہ چاہیں تو اس جماعت کو دعا کے ساتھ رخصت کریں جب کہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ بھائی پالمر۔